देखना, उसको महफूज करना और उसको देखकर कुछ फैसले करना आज भी हमारे इन इलाकों में मौजूद है। तो उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में महज हुकूमत या होने वाली जंगों ही को तारीख तो नहीं समझते, उनके ज़माने में हज़ारों वाक़यात हुए। अच्छा, अब जब आप सवानही तारीख को देखते हैं तो अब दुनिया में खा वो किसी दुनियादार की हालात ज़िंदगी है, या वो दीनदार के हालात ज़िंदगी है, या वो नबी के अहवाल हैं, और या वो नबी के जो मद्दे मुकाबिल अफराद हैं उनके बारे में मालूमात हैं, या वो किसी फील्ड के माहिरीन के हालात ज़िंदगी हैं। जैसे इल्म फ़िक़्ह के अंदर हम कहेंगे इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद। अब इनके जो हालात ज़िंदगी हैं ये तारीख है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह मुफ्ती साहब, आप अपने हवाले से ज़रा इरशाद फरमाइए कि आपको तारीख से कितनी दिलचस्पी है रही, कितना पढ़ा और किन सेगमेंट्स पर ज़्यादा पढ़ना आपको पसंद है, कुछ इस बारे में अगर इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तारीख पढ़ने में जो भी लग जाए ना, उससे तारीख का पहले तो यूं कह ले कि शौक पैदा होता है पढ़ने का, सही। और फिर उसको बाद में उसकी लत लग जाती है। अच्छा, नशा ये भी। ये एडिक्शन टाइप की चीज होती है अच्छा। कि आदमी इसको पढ़ना शुरू करता है। मेरी जो तारीख के हवाले से दिलचस्पी है उसको आप ये समझ रहे हैं कि मेरा जो इल्म दीन की तरफ आना है ना, इसकी बुनियाद भी तारीख ही बनी थी। अच्छा, कि अमेजिंग। हमारे घर में वाले साहब ने औलिया किराम के हालात ज़िंदगी पर, सहाबा किराम के हालात पर, आला हजरत के बारे में काफ़ी किताबें रखी हुई थी। अच्छा। तो मैंने जब वो पढ़ना शुरू की तो उसमें वाकयात होते थे, वो वाकयात पढ़ने में मज़ा आता था, और बस वो पढ़ते पढ़ते ही पढ़ने का शौक पैदा हो गया। अच्छा, यानी मुताले का शौक पैदा हो गया। सही। बस उस मुताले के शौक से फिर चलते चलते आज हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुभान अल्लाह। बचपन ही से इसके पढ़ने का शौक रहा है, और जो मेरी अपनी जाती दिलचस्पी है तो उसमें तो लाजमी बात है, सबसे पहले तो हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत, सुभान अल्लाह। ये सबसे मुकद्दम भी होती है, सबसे महबूब भी होती है, और सबसे ज़रूरी भी होती है। दूसरे नंबर पे चूंकि कुरान मजीद की तफसीर लिखने के साथ एक अरसे से ताल्लुक है, और कुरान मजीद भी अक़वाम के बारे में, अंबिया के बारे में बकसरत बयान फरमाता है, और वो भी तारीख है। अब वो कुरान मजीद में जितना बयान किया गया वो पढ़ लें, या फिर उसकी तफसीर में जब जाते हैं और तफसीरें पढ़ते हैं या तारीख की किताबें पढ़ते हैं, ताकि पता चले कि कुरान पाक जो फरमा रहा है इसका पूरा बैकग्राउंड क्या बनता है, तो वो भी सारी तारीख बनती। तो यूं तफसीर और कुरान मजीद की वजह से भी तारीख के साथ ताल्लुक रहा। तो ये वाली तारीख भी हमेशा पढ़ता रहता हूँ, अब भी पढ़ता हूँ मैं। सुभान अल्लाह। और तीसरे नंबर पे है जो सवानही तारीख में जो औलिया किराम और इस्लाम की अजीम शख्सियात, खा वो आइमा दीन हो, आइमा मुज्तहिदीन हो, या वो औलिया किराम हो, या वो सूफिया किराम हो, या वो मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन हो, तो इनके हालात ज़िंदगी पढ़ते रहना। बल्कि यूं कह ले कि मेरे अभी भी आज तक मेरी रूटीन है कि मैं हर महीने में एक या दो सवानेह की किताबें ज़रूर पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। तो उसमें किसी न किसी वली के बारे में, किसी शख्सियत के बारे में कोई ना कोई किताब होती है जो मुताला करना मेरी उसमें आदत के अंदर शामिल है। और चौथे नंबर पे जो तारीख है वो है जो कौमों के उरूजो जवाल के हवाले से तारीखें बनती हैं। अच्छा। और ये मेरा एक दिलचस्पी का बहुत बड़ा बाब है, और उसकी एक ही उसका रीज़न होता है कि वो सब चीज़ें पढ़ के तो मैं इस्लाम और मुसलमानों के हवाले से सोच सकूं। सही। यानी मैं किसी कौम की तारीख पढ़ूं, या किसी मुल्क की तारीख पढ़ूं, या किसी बादशाह की तारीख पढ़ूं, या किसी फातेह की तारीख पढ़ूं, या किसी शिकस्त खुर्दा और मफ्तू की तारीख पढ़ूं। अच्छा, फिर वो तारीख इस्लामी हो या वो नॉन इस्लामिक हो, सही। वो बाहर सूरत वो उस एक ही मकसद के पीछे चल रही होती है कि अगर दुनिया में किसी ने उरूज पाया तो मुसलमान कैसे पा सकते हैं, और अगर दुनिया में कोई कौम जवाल का शिकार हुई तो मुसलमान उस जवाल से कैसे बच सकते हैं। खुद मुसलमानों का जो उरूज था वो किन असबाब पे था, और मुसलमान जिन दौरों में जवाल का शिकार हुए तो उसके असबाब क्या थे। तो नॉर्मली इन चीज़ों की तारीख जो है वो पढ़ते रहना जो है ना, ये एक हॉबी है, और मुताला भी करना। फिर इस हवाले से जो
دنیا کے تاریخی مقامات کی سیر وغیرہ وہ بھی اسی کے اندر آ جاتی ہیں۔ میں یہ نیکسٹ کوشچن کرنے لگا تھا کہ سفر کے دوران بھی آپ کے پیش نظر یہ چیز رہتی ہے کہ کہیں پہ جانا ہو یا انٹینشنلی آپ کسی تاریخی مقام پر جاتے ہوں لرننگ کے لیے، سیکھنے کے لیے؟ تاریخی مقامات کی الحمدللہ بہت ساری جگہوں کی میں نے سیر کی ہے، وزٹ کیا ہے، اور کوشش بھی ہوتی ہے کہ کہیں جانا ہو تو وہاں کے کچھ نہ کچھ تاریخی مقامات کو دیکھ لیا جائے، اور اس دیکھنے کے پیچھے ایک دلچسپی والا فیکٹر لازمی بات ہے، وہ تو انسان کی فطرت ہے، اس کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ دیگر چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پرپسفل اور کسی پرپس بیسڈ ہوتی ہیں۔ اب تاریخی مقامات کو ویسے اگر گننا شروع کرے تو اس میں ہمارے جو دینی تاریخ کے مقامات ہیں وہ بڑے واضح سے ہیں، جیسے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یعنی خانہ کعبہ ایک تاریخ ہے، مسجد حرام شریف ایک تاریخ ہے، غار ہرا ایک تاریخ ہے، غار ثور ایک تاریخ ہے، اچھا اسی طرح مینا عرفات یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ اچھا آپ مدینہ منورہ میں آئیں تو مدینہ منورہ میں ہر قدم پہ تاریخ جو ہے وہ ماشاءاللہ یوں کہہ رہے کہ چمک رہی، سبحان اللہ۔ اور دنیا کی تاریخ کے اندر اگر تاریخ کے صفحے پہ کہیں چمکتے ہوئے موتی رکھے ہیں تو مدینہ منورہ کی سرزمین جو ہے اس میں سب سے زیادہ روشن ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، حیات مبارکہ جہاں گزری تو وہ ساری کی ساری تاریخ بن جاتی ہیں۔ تو اب اس کے اندر یہ احد شریف ہے، غزوہ احد کا مقام ہے۔ اچھا اسی طرح اسی تاریخی تناظر میں، لیکن وہی کہ اس میں اسلامی پہلو زیادہ مقصود تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کی جگہ کو دیکھنا زیادہ مقصود تھا، تو اس میں جو غزوہ بدر کا مقام ہے، شہر بدر ہے اور غزوہ بدر کا مقام ہے، یہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ اچھا اسی تاریخ کے اندر آ جاتا ہے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شہر اور جو ان کی قوم کا علاقہ تھا جسے مدائن صالح کہتے ہیں، تو میں نے اس جگہ کا بھی وزٹ کیا ہے، وہاں پر بھی ہم گئے تھے، میں تھے، عبدالحبیب بھائی ساتھ تھے، بلکہ ہم نے وہاں کی ایک ریکارڈنگ بھی کی تھی جو مدنی چینل پہ کئی مرتبہ چلی ہے، تو یوں کہہ لیں کہ اس خطے کے اعتبار سے یہ ہے۔ اچھا اسی طرح پھر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہی عراق، تو اب عراق میں بغداد شریف، تو بغداد شریف جو ہے یوں کہہ لیں کہ اسلام کی تاریخ کوئی ایسی لکھی نہیں جا سکتی کہ جس میں سے بغداد کا ذکر مائنس ہو، یعنی کہ بغداد شریف اسلام کی سیاسی، عسکری تاریخ، سیاسی تحریک، بادشاہوں کی تاریخ، علمی تاریخ، تمدنی تاریخ، تہذیبی تاریخ، سوانحی تاریخ، یہ ہر ایک کے اعتبار سے یہ اسلام کا شاید سب سے اگر نمایاں ترین مقام ہو تو وہ آپ بغداد شریف کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کی عظمتیں جو ہے وہ ایک جدا نوعیت کی ہیں، لیکن جو تاریخ ہے، تاریخ کے اندر جو بغداد شریف کا مقام ہے وہ دنیا اسلام کے اندر اور اسلامی دنیا جتنی بڑی ہے ان سب کے اندر بغداد کے برابر کی تاریخ کہیں کی بھی نہیں ہے۔ تو بغداد شریف ہو گیا۔ اچھا پھر عراق کے اندر ہی جیسے کوفہ، شہر کوفہ ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالخلافہ، اور آپ کی جائے شہادت اور آپ کے مزار مبارک جہاں پر جو ہے وہ جلوہ گر ہے اور جہاں آپ کا وجود مبارک ہے۔ تو اب جو کوفہ ہے تو ایک اس کا یعنی کہ نجف، بیسیکلی تو وہ نجف اشرف جو ہے وہ کہلاتا۔ پھر جو ہے وہ کربلا، اسلامی تاریخ کے اندر کربلا مائنس کر دیں تو یوں کہہ لیں کہ اسلامی تاریخ جو ہے وہ شاید یوں لگے کہ جیسے اس میں سے کوئی جگر ہی نکال دیا، اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو کربلا ہے تو وہاں کا وزٹ۔ اچھا اسی طرح پھر اسلامی تاریخ کے اندر ہی آپ ترکی کو لے لیں، سلطنت عثمانیہ اور ترکی، اور پھر اس کے جو ایک پوری تاریخ ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ جس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اس میں سب سے پہلے استنبول، تو استنبول جو ہے یہ تاریخ کے ہزاروں بڑے بڑے واقعات کو اپنے اندر لیے ہوئے، تو استنبول کے بہت ساری جگہوں کا جو ہے وہ مشاہدہ کیا۔ پھر ترکی کے اندر ہی تاریخ کے اعتبار سے جو دوسری بہت نمایاں جگہ ہے وہ ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شہر کونیا۔ تو اب جو اسلامی تصوف اور جو اسلامی ادب، اسلامی لٹریچر،
सूफियाना शायरी और फिर सिलसिला मौलविया। तो इन सब चीज़ों के एतबार से जो यूं कह ले मंबा और माखज है वो कोनिया है, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का जो शहर है, तो उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह विजिट किया है। इसी तरह तारीखी शहरों के अंदर ही तुर्की का एक शहर है बुरसा, जी। ये वहाँ का वो एक जो है ना वो हिल स्टेशन भी है, अच्छा। और उसके अलावा ये तारीखी एतबार से भी बहुत इसका जो है ना वो नाम है। अच्छा, इसी तरह तुर्की ही का एक शहर है उर्फा। उर्फा। उर्फा, ये उर्फा शहर जो है ना ये तुर्की का बॉर्डर और जो शाम का बॉर्डर है ये जहाँ मिलते हैं ना, ये वहां करके ये शहर है। अच्छा। और ये इतना तारीखी है कि मैं आपको इसकी अब चंद चीजें बयान करता हूँ और आपको हैरत होगी कि हैं, यानी कि ये वाला शहर है। जरूर। किसी मुस्तनद किताब में नहीं पढ़ा हुआ, जो वहां का विजिट किया और जो वहां पर जगहों पर लिखा हुआ है, मैं उसके एतबार से कह रहा हूँ। उर्फा शहर जो है, इसी के अंदर वो जगह है जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, अच्छा। यानी मौलिदे इब्राहीम माशाअल्लाह। के नाम से वहां बाकायदा जगह मौजूद है। हमने वाह। उसकी जियारत की है, निगरान शुरा हाजी इमरान साहब और अब्दुल हबीब भाई भी जो है ना वो साथ थे, तो हम सब इकट्ठे गए थे वहां पर। अच्छा, फिर इसी उर्फा शहर के अंदर वो जगह है जहां पर नमरूद ने आग जलाई थी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था। तो अब जिस जगह से वो मिंजनीक के अंदर रखा गया था वो जुदा है, और अच्छा। जहां आग जलाई गई थी वो जुदा है, क्योंकि वो डिस्टेंस है ना दोनों के दरमियान। अभी भी मार्क किया हुआ है इन्हें। हाँ, मार्क किया हुआ ना कि अच्छा। ये मिंजनीक वाली जगह है और ये आग वाली जगह है। तो अब वो वाला मकाम जो है, ये दोनों मकाम भी वहां पर है। सही। अच्छा, फिर चूंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया भी ये है कि आपकी पैदाइश के बाद आपको छुपा के रखा गया था, सही। क्योंकि नमरूद का मामला भी वही था जो फिरौन ने बाद में किया था कि कोई बच्चा पैदा होगा, सल्तनत के जवाल का बाइस बनेगा, तो उसने भी बच्चों को मारने का हुक्म दिया था। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस जगह पे एक अरसे तक छुप कर रहे, तो वो जगह भी वहां पर उन्होंने मेंशन की हुई है। अच्छा, एक और निहायत मारूफ जगह जो वहां पर मशहूर है कि ये वो मकाम है, वो है जहां हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जमीन पर अपना पांव मारा था और वहां से चश्मा जारी हुआ था। वाह। और उस चश्मे का पानी पीकर और उस चश्मे का पानी जो है वो यानी कि उसे गुस्ल फरमा के आपको उस मरज से शिफा मिली थी जिसका जिक्र कुरान मजीद में। अल्लाह अल्लाह। जो आपने कुरान पाक में आपकी दुआ है ना कि या अल्लाह मुझे बहुत तकलीफ है, तू सबसे बढ़ के रहम करने वाला है। तो अब वो जो वाकया है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया उरकुद बिलहिज्री का हादा मुख्तसलुम बारिदुम व शराब। तो ये जो हादा मुख्तसलुम बारिदुम व शराब जो है, ये जिस जगह और कुएं के बारे में है, तो वहां पर तुर्कियों के एतबार से वो जगह उर्फा के अंदर है। अच्छा। उसके साथ मस्जिद है, बहुत बड़ी, माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। कुआं अब भी है? हाँ, कुआं अब भी है और बाकायदा उसकी जियारत भी की जाती है। वहां से वो पानी निकालने के लिए वो नल वगैरह भी लगे हुए, बल्कि वहां पर जो है वो कैन और ये सारी चीजें भी मिलती है ना, यहाँ से भर के जो है ना वो आप पानी ले जाए, या भरी हुई कैनें मिल जाती हैं वो आप लेके चले जाए, तो वो एक पूरा माहौल है। वो इस जगह का भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जियारत की है। तो ये तारीखी मकामात के एतबार से देखें तो अगर तो ये मबनी बर हकीकत है, तो फिर ये समझ लें कि ये हमारे इस्लामी और हमारे दीनी तारीख का एक बहुत बड़ा जो है ना वो हिस्सा है ये। अच्छा, लेकिन ये जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का कुआं है ना, चश्मा जो है, अब मामला ये है कि यही इराक के अंदर भी मैंने देखा है। अच्छा। इराक के अंदर भी हम बगदाद शरीफ से गालिबन जो है ना करबला जा रहे थे या जो है ना वो कूफा जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर एक जगह आती है गालिबन बाबल शहर जो है ना उसी में है, गालिबन बाबल शहर के अंदर। तो वहां पर भी जो है ना वो एक जगह है और वहां पर भी लिखा हुआ है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो है ना वो चश्मा ये, और वहां पर भी लोग पानी भरते हैं, बल्कि वो दीवारों के ऊपर मदनी भारे भी लिखी हुई हैं लोगों ने ना कि मुझे ये मरज था तो मैंने यहाँ का पानी पिया तो शिफा मिल गई, और आगे अपना नाम लिखा होता है। तो ये सारा माहौल वहां पर भी है। तो बहर ये तारीखी मकामात में से ये भी है। अच्छा, इस्लामी तारीख के एतबार से एक और जगह जिसका मैंने विजिट किया भी, और यूं कह लें कि जिसका विजिट करने वाले तकरीबन हर मुसलमान की कैफियत बराबर बराबर ही होती है, और वो है स्पेन के अंदर कुर्तोबा, जामे मस्जिद कुर्तोबा। और इसी तरह जो कसर हमरा जो वहां पर ये हैं, तो अब वो मस्जिद कुर्तबा, तो वहां पर उन्होंने एक म्यूजियम और एक बुत खाना और इस तरह का वो सारा बना हुआ है।
تو اس کا بھی الحمدللہ اس کا بھی وزٹ کیا ہم نے. تو وہاں پر جو ہے وہ درود شریف پڑھا, کلمہ طیبہ پڑھا, آہستہ اذان آواز کے اندر اذان وغیرہ بھی پڑھی. تو مسجد قرطبہ اور اسی طرح غرناطہ, اسی طرح یہ قصر حمرہ, اور اسی طرح 2-3 اور مقامات وہاں مشہور ہیں. بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ وہیں پر وہ اشبیلیہ, ایک زمانے میں تو اشبیلیہ بہت معروف شہروں میں سے ہوتا تھا, یعنی کہ جیسے قرطبہ غرناطہ ہے نا, جی. قرطبہ غرناطہ کے برابر اشبیلیہ مشہور تھا. اچھا. تو اور یہ عربی شاعری کا ایک بہت بڑا مرکز اس کو شمار کیا جاتا رہا. تو ہم گئے تھے اشبیلیہ میں, ہمارے جانے کا مقصد اور تھا کہ وہاں پر ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جن بزرگوں سے فیض دیا تھا, حضرت ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جائے ولادت ہے. یعنی آج بھی وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر اس گھر میں حضرت کی پیدائش ہوئی تھی. واہ. تو ہم پھر اس گھر کی زیارت کے لیے وہاں پر گئے تھے. تو یہ اسپین کے مقامات. باقی اٹلی کے اندر جو ہے وہاں کے جو 7 ونڈرز میں سے چیزیں ہیں, تو وہاں پر بھی میں گیا ہوں, لیکن وہ تو یوں کہہ لے کہ ایک سیر کے طور پہ تھا. اور باقی لندن میں اور نیو یارک میں جو تاریخی مقامات کچھ بنتے ہیں تو ان کا وزٹ کیا ہے. تو نارملی یعنی کہ جو جن کا میں نے وزٹ کیا وہ یہ جگہ. اچھا, اسی طرح تاریخی مقامات کے اندر ساؤتھ افریقہ, جی. ساؤتھ افریقہ میں جوہانسبرگ میں وہ جگہ کے جہاں سونے کی کانیں تھی, جی. اور اب وہ سونا تو فارغ ہو گیا وہاں پر, ایسے. لیکن وہاں پر میوزیم بنا ہوا ہے. جی. اور آج بھی وہ لوگ جاتے ہیں نا, تو وہ زمین کے اندر وہ ٹوپیاں شوپیاں پہنا کے ان کو جو ہے وہ نیچے اتارتے ہیں. تو وہ نیچے اترتے ہیں, وہ مطلب کہ 1 کلومیٹر نیچے تک جاتے ہیں وہ. تو وہ جگہ پھر وہاں پر وہ جو دکھاتے ہیں کہ سونا بنتا کیسے ہے, ذرات کیسے نکلتے ہیں, پھر جوڑتے کیسے ہیں. تو اچھا, اور وہ میوزیم جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ ان کی پوری تاریخ ہے. جی. کہ وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان پر کیسے ظلم ہوئے, جی. کیسی ان پہ سختیاں اور شدتیں کی گئیں, کس طرح ان کا استحصال کیا گیا, اور کتنی تکلیفوں سے ان کو گزارا گیا. تو وہ بھی پھر جگہ جگہ اس تصویریں وغیرہ لگی ہوئی ہیں. تو یوں کہہ لے کہ تاریخی مقامات میں سے ایک یہ بھی بہت بڑا تاریخی مقام ہے. عبد الواجد بھائی, آپ کچھ بتائیں گے ہسٹوریکل پلیسز کے حوالے سے؟ جی اسد بھائی, بالکل اتفاق ہوا ہے بہت سی جگہوں پہ جانے کا, بالخصوص ملتان میں جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں صحیح. وہاں میں گیا ہوں. بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کا مزار شریف ہے, ماشاءاللہ. پھر شاہ رکن عالم ہے, اسی طرح شیخ علی ولی ہیں, وہاں ان کا مزار ہے. اور لاہور میں بھی بعض مقامات پر حاضری ہوئی. یہاں کراچی میں بھی بعض جگہیں جو ہیں وہ بہت پرانی ہیں, جیسے منگو پیر بابا علیہ رحمہ ہے. تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے, واللہ عالم حقیقت کیا ہے, کہ آپ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کے پیر بھائی تھے, اچھا. اور آپ نے ان کے ساتھ سفر بھی کیا تھا. تو اس طرح کی کچھ چیزیں. پھر ساؤتھ افریقہ میں جب میں تھا تو جوہانسبرگ, ڈربن, کیپ ٹاؤن میں بعض جگہیں جو ہیں وہ بالخصوص اولیاء کرام کے جو مزارات ہیں وہ حسن معنوی کے ساتھ حسن صوری بھی رکھتے ہیں. یعنی وہاں جا کے روح بھی خوش ہوتی ہے اور آنکھوں کو بھی سکون ملتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو, شاید آپ بھی ہمارے ساتھ تھے, جی. جی. وہ ایک بڑی مشہور جگہ ہے جہاں پہ انگوروں کے باغات ہیں, عبد الرحمن مطیبی شاہ بابا کا مزار ہے. تو دیٹ از اے ونڈرفل پلیس. شیخ مکاسہ ہیں, شیخ یوسف مکاسہ ہیں, جی مکاسہ ہیں, پھر شیخ جعفر ہیں, شیخ نور المبین ہیں. جی, شیخ نور المبین ہیں. بہرحال اچھی نیتوں کے ساتھ ایسے مقامات پر اگر جایا جائے, مزارات کی تو پھر کوئی ظاہر ہے کہ تعداد کیسے بیان کی جائے, ایک سے بڑھ کر ایک مقام ہے, ایک تاریخ ہے, اور اپنی تاریخ کو اس نظر سے دیکھنا. مفتی صاحب, پرانی تاریخ کو پڑھ کے فخر کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, ابھی جدید دور ہے تو آج کل ویسے بہت ساری بحثیں کچھ فضول بھی ہوتی ہیں, لیکن ایک بحث یا ایک جملہ کہیے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا کہ پرانی چیزوں پر ہی خوش ہو رہے ہو, پھر زمانہ کچھ کیا ہوتا تو بات ہوتی. تو ایک کمپیریزن یہ بھی کیا جاتا ہے یا ایک بات کی جاتی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
اور تاریخ سے ابتدا میں تو آپ نے فرمایا جا رہا ہے لرننگ ہوتی ہے، بندہ سیکھتا ہے، لیکن یہ شاید ایک کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر دنیا میں عام کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ پہ بڑے خوش ہوتے ہیں جبکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح کی بات کی جاتی ہے، کیا فرمائیں؟ یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے اور اس پر ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. میں اس کا خلاصہ جی آپ جی کو عرض کر بالکل. دیتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے، ہمارے دین کی ایک بڑی خوبصورت تعلیم ہے اعتدال. اعتدال ٹھیک ہے. صحیح. اور اعتدال ہر چیز میں ہے، سبحان اللہ. حتیٰ کہ عبادت کرنے میں بھی. واہ. کوئی بندہ کہے کہ میں سارا دن روزے رکھوں پوری زندگی اور ساری زندگی راتوں کو جا کے جو ہے وہ نوافل پڑھوں، تو ہمارا دین کیا فرماتا ہے؟ اعتدال. اعتدال. کہ اس کے اندر اس کے فیملی میٹرز اور اس کا تعلق باللہ، یہ دونوں بیلنس کے اندر چلنے چاہیے. صحیح. اسی طرح جو تاریخ کا معاملہ ہے، تاریخ کو یاد کرنا جی. اور اس کے بارے میں جو اپنی فیلنگز ہیں وہ رکھنا، اس میں اعتدال ہونا چاہیے. بہت خوب. اب لوگ دو طرح کے ہیں، کیونکہ اعتدال کی دو طرفیں ہوتی ہیں. جی. ایک افراد کہتے ہیں، دوسرے کو تفرید کہتے ہیں. افراد کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ہی بڑھ جانا. تفرید کہتے ہیں بہت ہی اس کو جو ہے نا بی لٹل کر دینا، بہت نیچے اس کو لے آنا. دیکھیں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس صرف تاریخ ہے اور ان کا حال بے حال ہے. اچھا. بہت ٹھیک ہے. خوب. اب جو تاریخ کے اوپر ہی محض فخر کرنے اور اس کو یاد کرنے میں ہی اپنا وقت گزارتے ہیں اور اس تاریخ کو اپنے حال کے ساتھ جوڑ کر اپنے حال اور مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہیں کرتے، صحیح. یہ لوگ وہ ہیں کہ جو تاریخ کو یاد کرنے میں افراد کا شکار ہے. صحیح. وہ تمہارے آبا تھے، تم کیا ہو، ان کے بارے میں اقبال نے کہا ہے صحیح. کہ تم یہ کہتے ہو کہ جناب سلطنت مغلیہ ہماری، سلطنت عثمانیہ ہماری، سلطنت بنو عباس ہماری، سلطنت بنو امیہ ہماری، اور فاتح ہمارے، اور علماء ہمارے، اور آئمہ ہمارے. ٹھیک ہے، یہ سب تمہارے، اور تم صحیح. کچھ بھی نہیں. تو ایک ہے یہ والا طرز عمل، یہ ہے مضموم. صحیح. اور یہ ہماری دین کی تعلیم ہی کے خلاف ہے کہ دین نے ہمارے سامنے تاریخ کے ہزاروں واقعات بیان کیے، قرآن کے اندر بھی اور حدیثوں کے اندر بھی. ٹھیک ہے. لیکن قرآن پاک نے جہاں پر بھی واقعات اور تاریخ بیان کی ہے، وہاں پر ساتھ میں اس کے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور بیان کیا. واہ. جیسے کسی جگہ مقصد بیان کیا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ یہ جو رسولوں کے واقعات اے حبیب ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کا اب مفہوم بیان کر رہا ہوں. جی. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ کیا ہے کہ واقعات سے سبق حاصل کر کے اپنے دل کے ہمت، حوصلہ، جذبہ اور محنت کے اندر اضافہ کرنا، سبحان اللہ. یہ تاریخ کے بنیادی ترین مقاصد میں سے ہے جسے قرآن پاک نے بیان کیا. صحیح. لہذا اب اگر ہم تاریخ اس مقصد کے طور پہ پڑھتے ہیں تو ویری گڈ، صحیح. اور ہم اسے یاد رکھتے ہیں اور ہم اسے بیان کرتے ہیں تو بہت اچھا. ٹھیک صحیح. ہے، یہ ہو گیا. اچھا، دوسرا اس کی عبرت کی دوسری صورت ہو سکتی ہے تاریخ کے وہ چیزیں کہ جن کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ کہیں ہم بھی انہی غلطیوں کے شکار نہ ہو جائیں. صحیح. بنو عباس جو ہے یہ سلطنت کیوں ختم ہو گئی؟ مسلمان اپنی قوت و طاقت کے باوجود ہلاکو خان کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکے؟ اچھا، تیمور نے کس طرح ملکوں کو برباد کیا؟ مغلیہ سلطنت کس طرح زوال کا شکار ہو؟ تو اب یہ تاریخ وہ ہے جسے ہم یوں پڑھتے ہیں کہ اس سے ہمیں عبرت ملے اور ہم ان غلطیوں سے بچیں. تو ایک ہے تاریخ کا یہ پہلو. دوسرا تاریخ کا یہ پہلو ہے، اب دوسری حد جو ہے نا اعتدال کی دوسری سائڈ، تفرید، وہ یہ ہے کہ بھائی چھوڑو تاریخ کو، کیا رکھا ہوا اس کے اندر؟ بس جب دیکھو یہ تاریخ 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 لگے رہتے ہو، کوئی فائدہ نہیں تاریخوں کا. بس انسان کی زندگی حال ہے اور یا مستقبل، بس. اور یہ تاریخ سے اپنا تعلق توڑ دو. یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دماغی کھلیوں کے اندر کچھ نہ کچھ خلل آیا ہوتا ہے. صحیح. کیونکہ یہ اکثر میں نے اس طرح کے لوگوں کو جو میں جانتا ہوں اور جن کی تحریریں میں دیکھتا ہوں یا جن کو کبھی سننے کا موقع ملا ہے، یہ وہ ہیں کہ جو غیر مسلموں سے
غیر مسلموں کی تاریخ سے، غیر مسلموں کے موجودہ زمانے میں غلبے سے، حد سے زیادہ مرعوب، حد سے زیادہ ذہنی غلامی کا شکار، اور حد سے زیادہ اپنے ذہن کو پسپائی کا شکار بنا چکے، صحیح. اور جن کی نظر میں اب صرف اور صرف یہ ہے کہ جناب بس جو ہے وہ غیر ہیں، ہم نہیں، اور جو کچھ ہے وہ بس جو وہ کر رہے ہیں وہ ہے. ترقی اس کا نام ہے کہ جس کی پھونک جو ہے نا اس والے ملک سے جو ہے نا وہ ماری جائے، صحیح. اور بلندی اس شے کا نام ہے جسے وہ بلندی کہے، صحیح. اور عزت اس چیز کا نام ہے جسے وہ عزت کہے، اور عروج وہ ہے جسے وہ عروج کہے، اور ترقی وہ ہے جسے وہ ترقی سمجھے بس. تو اب جو بیچارے یعنی کہ اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ چڈی پجامے سے لے کے اور جبے کبے ہر شے کے اندر ان سے بے انتہا متاثر اور مروب ہو چکے ہیں، تو اب وہ بیچارے تو بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار کر کے فارمولے پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، خود بیچارے احساس کمتری کا شکار، اور حد سے زیادہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو گرا چکے ہوتے ہیں، اور جس پسپا مائنڈ سیٹ کا وہ شکار ہوتے ہیں اسی پر جو ہے نا یہ سارے مسلمانوں کو اس کا شکار کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب اس کے مظاہر کیا ہیں، جو اس کے کچھ مظاہر وہ بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ ہمارا کوئی شہر ہے، ہم نے اس شہر کا نام تبدیل کر کے اگر کسی اپنی اسلامی ہستی کے نام پر اسے تبدیل کیا، یا کسی جگہ کا نام جو ہے وہ ہم نے اپنے اسلامی اس کے اوپر جو ہے نا وہ تبدیل کیا، تو ان کے قلم اور ان کی زبانیں دونوں رواں ہو جائیں گی. دیکھیں جناب تاریخ کو بدل دیا. ارے بھائی تاریخی کو تم رو رہے تھے، تم یہی تو کہہ رہے تھے کہ تاریخ کی بات ہی نہ کرو، اور اب ان کا نام بدلا تو تمہیں تاریخ بھی یاد آ گئی کہ تاریخ بدل رہے ہو. ایک جملہ تھا میں نے جو کسی کا پڑھا تھا کہ جس زمانے میں پاکستان میں سڑکوں گلیوں اور شہروں کو مسلمان کیا جا رہا تھا، یعنی کیا ہے کہ بھئی علاقے کا نام رکھ دیا صدیق آباد، صحیح. شہر کا نام رکھ دیا اسلام آباد، اور اسی طرح کسی جگہ کا نام رکھ دیا کسی ہستی کے نام پہ. تو اب یہاں پر فوراً جو ہے نا یہ تکلیفیں اور اذیتیں یہ شروع ہو جاتی. اچھا جب انہی کو ہم کہیں نا کہ بھائی صاحب آپ میں اور آپ مل کے دونوں نیو یارک چلتے ہیں، ہم دونوں مل کے ذرا شکاگو چلتے ہیں، ذرا لندن کی سیر کرتے ہیں، آئیے ذرا برمنگم ہو کے آتے ہیں، یعنی وہ سارے پیارے پیارے شہر جو ان کے دل و دماغ کے اندر بسے ہوتے ہیں، اور وہاں کی جب ایک ایک گلی، ایک ایک محلے، ایک ایک ٹاؤن، ایک ایک علاقے، ایک ایک اس کا جو ایریے کا نام ان کی کسی شخصیت کے نام پر تمہیں ملے گا نا، تو پھر ہمیں بتانا کہ بھائی صاحب ذرا تاریخ ہم زیادہ یاد کرتے ہیں یا یہ زیادہ یاد کرتے ہیں. بہت خوب. اب آپ یہ دیکھیں یہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے ایئرپورٹس ہیں، ان کے ذرا نام لیں آپ، اور ان ناموں کے پیچھے کی ہسٹری پڑھ لیں آپ صحیح. کہ یہ نام جو ہے یہ کس نام پہ، ایسے ہی. ان کی کسی شخصیت کے نام پہ ہوتا. اچھا ان کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں، یہ جتنی بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان کے ذرا نام نکالیں، یہ یونیورسٹی کس کے نام پہ ہے؟ اکثر آپ کو افراد کے نام پہ ملے گی، ایسے ہی. اور وہ بھی آپ آج کے نہیں بلکہ وہ سینکڑوں سال پہلے کے. اچھا آپ شہروں کے نام نکال لیں، شہروں کے نام جسے آج بڑے تقدس کے ساتھ بولیں گے نا کہ جناب میرسبرگ اور پیٹرسبرگ، بھائی صاحب یہ پیٹر صاحب کون تھے؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ سینٹ فلاں، تو یہ جو سینٹ ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے صوفی صاحب. جی. یہ ان کے عیسائیوں کے جو ان کے صوفیہ تھے اور ان کے جو یہ اولیاء جس کو شمار کرتے تھے یہ ان کے ناموں پہ. صحیح. تو آج ادھر ہم اپنے کسی مسلم شخصیت کے نام پر کوئی شہر کا نام، کوئی علاقے کا نام، کسی انسٹیٹیوٹ کا نام رکھ دیں تو یہاں پر ان کو فوراً جو ہے نا وہ دوسری چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی، جبکہ پوری دنیا کی پریکٹس یہ ہے. ایسا ہی. ڈربن کے ایئرپورٹ کا نام کیا؟ اس کا نام ہے کنگ شاکا ایئرپورٹ. ٹھیک ہے. یہ کنگ شاکا صاحب کون ہے؟ یہ ان کے ایک بڑے کا نام ہے. یہ ان کے بڑے کا نام ہے. ٹھیک ایسا ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے جسٹ ایک مثال بیان کی. نیو یارک کا جو بڑا ایئرپورٹ ہے اس کا نام کیا ہے؟ جان ایف کینیڈی. اچھا. صحیح. جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ کون صاحب ہے؟ صحیح.
یہ ان کی صدر تاریخ تھا ہے، ان کا یہ جی کا صدر تھا۔ ایسا تو میرے بھائی یہ جو تاریخ پہ اتنا شرمندہ پھر رہے ہوتے ہیں نا جی جی کہ جیسے ہی تاریخ کا نام آیا تو یکدم جناب رگیں پھول گئیں اور یکدم شرم سے سر بھی جھک گئے اور آنکھوں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اس شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ ہم جسے کہتے ہیں نا کہ سینہ چوڑا کر کے اور پورے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ دنیا کی سب سے خوبصورت، سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین تاریخ ہے، جس تاریخ کی ابتدا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی، جسے آگے چلانے والے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ اجمعین ہیں، سبحان اللہ جس تاریخ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی، امام احمد جیسی ہستی ہیں، سبحان جس تاریخ کے اندر امام بخاری اور امام مسلم اور امام ترمذی جیسی شخصیات ہیں، جس کے اندر سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جس تاریخ کے اندر اتنے بڑے بڑے نام، واہ جس تاریخ کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز، امام غزالی، امام رازی، امام ابو الحسن اشعری، علامہ سیوطی، مجدد رفسانی، شیخ عبدالحق محدثی دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدثی دہلوی، بادشاہ عالمگیر اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خانی رحمۃ الرحمہ، جس تاریخ میں اس قدر خوبصورت نگینے اور اتنی عظیم ہستیاں موجود ہیں، وہ الحمدللہ قابل فخر ہے۔ ماشاء اللہ جس تاریخ نے دنیا کو تہذیب سکھائی، جس تاریخ نے یورپ کے اندر گلیوں میں اور گھروں میں ڈھیروں ڈھیر بھاگتے ہوئے چوہے بھگا کر اور ان کو صفائی کا نظام دیا، واہ جس نے سب سے پہلے ان کو یونیورسٹیوں کا تصور دیا، جس نے ان کی جہالتوں کا ازالہ کر کے وہاں پر علم کی شمع روشن کی، جس نے اس زمانے کے اندر آج کے دور کی بڑی بڑی سہولیات کو اس زمانے میں پرووائڈ کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدید ریاست کی کتنی نئی نئی چیزیں آپ نے جو ہے وہ ایجاد کی، اور جن کو آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو انٹروڈیوس کروایا اور جس سسٹم کو آپ نے نافذ کیا۔ سبحان اللہ تو یہ جو اتنی عظیم تاریخ ہے، اس پہ شرمندہ ہونے کی نہیں، اس کے اوپر فخر کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ بات تو لہٰذا الحمدللہ ہمیں اس کے اوپر فخر۔ کیا بات ہے ماشاء اللہ آپ بہت ہی خوبصورت انداز پر مفتی صاحب آپ نے وضاحت فرمائی، اور دوران گفتگو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ذہن میں گونج بھی رہی تھیں اور یاد بھی آئی تھیں، جیسے کہ بعض ٹرینز کے نام ہیں ہمارے بزرگوں کے نام پر ہیں۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان یہ بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کے نام پر ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین کے ذہنوں میں بھی آ رہی ہوں گی، تو واقعی بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو اپنی جگہوں کے، اپنے علاقوں کے، جہاں جس کا جو اختیار ہے تو وہ اسے کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک ریمائنڈر بھی ہوتا ہے اور اپنی ہسٹری سے، اپنی اصل سے محبت کی علامت بھی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ناظرین میں سے ایک تعداد ہوگی جنہوں نے تاریخ کے موضوع پر اسلام کی نظر میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اتنا خوبصورت کلام شاید پہلی دفعہ سنا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب ہمارا وقت جو ہے وہ اختتام کو ہے، سفر اب کچھ باقی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے ایپیسوڈ کا بھی ذرا خیال رکھنا ہوتا ہے ٹائمنگ کا، تو میں چاہوں گا کہ آخر میں اس ٹاپک کے حوالے سے کلوزنگ نوٹ کے طور پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ تاریخ کا مطالعہ جو ہے وہ کرنا مفید ہے، لیکن تاریخ کے باب میں جو ابھی میں نے کہا نا کہ افراط و تفریط بہت زیادہ ہے، صحیح، اس میں غلط بیانیاں ٹھیک ہے، اور اس میں تاریخ بیان کرنے والوں کے تعصبات یہ بہت زیادہ ہیں۔ صحیح، آپ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کسی غیر مسلم کی لکھی ہوئی پڑھیں گے نا، تو یوں کہہ لے کہ 99% آپ کو غلط تاریخ پڑھنے کو ملے گی۔ ڈنڈی ماری ہوگی کہیں۔ مسلمان حکمران ہوئے، مسلمان شخصیات ہوئیں، مسلمانوں کی ترقیاں ہوئیں، آپ کو اس کے اوپر دوسری چیزیں ملیں گی۔ اچھا، اور خود جو مسلمانوں نے تاریخ لکھی ہے جی، وہ بھی بیسیکلی اہل علم کے لیے لکھی گئی تھی، عوام کے لیے نہیں۔ اچھا، یہ اگر پوائنٹ ذہن میں رکھے نا، واہ، تو یہ بہت ساری چیزوں میں ہمیں ذرا سیکیور کر دیتا ہے کہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں جیسے بڑی بڑی کتابیں ہیں، تاریخ طبری ہے جی، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی، اچھا اسی طرح تاریخ مسعودی ہے،
اسی طرح البدایہ والنہایہ ہے، اور اسی طرح اور تاریخ کی کتابیں. یہ تاریخ کی کتابیں صرف اس بات پر مشتمل ہیں کہ بھائی فلاں فلاں چیز کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا روایتیں نقل کی ہیں، صحیح. وہ روایتیں مستند ہیں یا نہیں، وہ روایتیں معتبر ہیں یا نہیں، ان روایتوں کا معنی مفہوم کیا بنتا ہے، اس پر جو پچھلے تاریخ دان ہیں انہوں نے بہت کم کام کیا. صحیح. اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس میں ہر طرح کی چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں تو اس میں وہ چیزیں بھی پڑھنے میں سامنے آ جاتی ہیں کہ جو حقیقت میں ہماری تاریخ نہیں ہے بلکہ وہ جھوٹ ہے، صحیح. اور یا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے چونکہ وہ واضح نہیں ہے تو اس کا مفہوم غلط سمجھ آ رہا ہے. صحیح. لہذا تاریخ کا مطالعہ کرنے کے اندر حد سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. صحیح. اور اس میں جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں اور قرآن مجید کے اندر جتنی تاریخ بیان کی گئی ہے اس کے متعلقہ تفسیر پڑھ لیں. صحیح. اور اس کے لیے میں مشورہ سیدھا تفسیر صراط الجنان کا دوں گا سبحان اللہ. کہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کا خیال رکھ کر ہی اس کے اندر روایات کو نقل کیا گیا. لہذا یہ ہوگی تفسیر صراط الجنان. اچھا، اسی طرح حدیثوں کے اندر بھی تاریخ کی بہت سی باتیں موجود. اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ مرآت المناجی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث کی شرح ہے مشکات شریف کی، اس کا مطالعہ کریں. صحیح. اس میں بھی آپ کو سیکیور انداز کے اندر چیزیں مل جائیں گی. صحیح. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ فی الحال چونکہ حد سے زیادہ کمی بیشی تاریخی کتابوں میں پائی جاتی ہے، صحیح. لہٰذا مکتبۃ المدینہ کی جو تاریخی کتابیں ہیں، کیونکہ سوانحی تاریخ میں مکتبۃ المدینہ کا کام بہت زیادہ ہے، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا، شخصیات کے اوپر، افراد کے اوپر، صحابہ پر، تابعین پہ، اولیاء کرام پہ. تو یہ والی کتابیں جو ہے یہ آپ کو محفوظ انداز کے اندر تاریخ سے روشناس کروا دے گی، تو ان کا مطالعہ کیا جائے. اور اس کے علاوہ مطالعہ کرنا ہے تو پھر باقاعدہ کسی مستند صاحب علم آدمی سے مشورہ کر کے شروع کیا جائے، صحیح. تاکہ وہ پہلے یہ بتا بھی دے کہ اس کتاب میں ان چیزوں کے حوالے سے محتاط رہیے گا صحیح. اور مجھ سے مشورہ کرتے رہیے گا. تو یہ اس انداز کے اندر مطالعہ صحیح. کیا جائے. اور باقی یہ ہے کہ ایک اعتبار سے یہ بات بالکل قابل توجہ ہے کہ تاریخ کے اندر جو ہے ہم تاریخ سے زیادہ اپنے حال پر توجہ دیں. صحیح. تاریخ کو ذریعہ بنائیں اپنے حال کو بہتر کرنے کے لیے. تو لہذا با مقصد پڑھیں، بے مقصد پڑھنا جو ہے وہ اتنا زیادہ فائدے مند ثابت نہیں ہوتا. صحیح. اور ایک اور بڑی خوبصورت کتاب جو خود مفتی صاحب کی ہی لکھی ہوئی ہے، یہ سیرت الانبیاء، بہت خوبصورت کتاب ہے، اس کا بھی مطالعہ کیجیے. اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ کو باقاعدہ یہ محسوس ہوگا کہ تاریخ میں باتیں تو بہت سی لکھی ہیں جس کو ہم رتب و یابس کہتے ہیں، لیکن مفتی صاحب نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو چیزیں مستند ہیں اور جن کو جاننے میں ہمارا دین اور دنیا کا فائدہ ہے، ان چیزوں کو مفتی صاحب نے اس کتاب میں جمع کر دیا ہے. تو مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ پاک ہمیں ایسے مبارک سفر جو علماء کے ساتھ ہوں، مفتیان کرام کے ساتھ ہوں، بار بار نصیب فرمائے. ہم ٹھٹا کے سفر پر ہیں، کچھ دیر کے بعد وہاں پر انشاءاللہ پہنچیں گے. وہاں پر کچھ حاضریاں مزارات پر ہوں گی، وہ بھی انشاءاللہ ریکارڈ کر کے آپ تک اور 3 مزارات پہ انشاءاللہ تعالی ضرور حاضری ہوگی. انشاءاللہ. ایک تو حضرت عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، انشاءاللہ. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، سبحان اللہ. قادری بزرگ ہیں، اور یہ بغداد شریف سے ہی یہاں پر تشریف لائے تھے، ماشاءاللہ. اور یہاں پر ان کا مزار ہے اور بڑا مشہور مزار ہے. سبحان اور ان کی مشہور باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ میمن جو برادری ہے، جو یہ کراچی حیدرآباد میں ہماری بڑی معروف برادری ہے، تو میمن برادری کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا. اچھا. ماشاء تو یہ حضرت عبداللہ شاہ صابی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس حوالے سے بڑا معروف ہے. بلکہ آگے جو ان کی اولاد ہے یہ پھر آگے پشاور کی طرف اور کشمیر کی طرف چلی گئی تھی، صحیح. اور آج بھی وہاں پر ان کی خانقاہیں اور یہ سب الحمدللہ موجود ہے. لاہور کے اندر بھی ان کے ایک بزرگ کا مزار بڑا معروف ہے. اور دوسرا مزار جو ہے وہ ابھی جیسے ہمارے واجد بھائی نے ذکر کیا تھا کہ سندھ کے اندر سلسلہ نقشبندیہ کے جو مؤسسین ہیں، بانی، ان بانیوں میں سے ایک بہت بڑی ہستی
حضرت خواجہ ابو القاسم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، بہت عظیم ہستی اور بہت ماشاءاللہ صاحب باطن، صاحب نظر، صاحب روحانیت ہستی ہے یہ. تو ان کا مزار مبارک جو ہے یہ بھی یہاں پر ٹھٹھا کے اندر ہے. اور تیسری بہت ہی معروف شخصیت وہ ہے حضرت علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی. علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف کے لیے یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو جامع العلوم اور ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے ایک عظیم شخصیت مانتے ہیں، تو علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح کی شخصیت ہے سبحان اللہ کہ علمی اعتبار سے نہایت بلند پایا مقام، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، علوم حدیث، علوم فقہ، تاریخ اور دیگر علوم کے اوپر. اور آپ کی کتابیں بھی الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں ہیں. اور اسی طرح جیسے یہ علم ظاہر میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے، علم باطن میں، روحانیت میں، تصوف میں، اس کے اندر بھی ان کا مقام بہت بلند ہے. تو ان کا مزار مبارک بھی وہیں پر حضرت ابو القاسم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل قریب کر کے ہی ہے، مسجد کے ساتھ. تو یہ 3 مزارات ہیں جن پر نے بطور خاص حاضری دی تھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کے مناظر بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے، اور عید کی خوشیوں میں گویا کہ ہم اس طرح سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مختلف مواقع پر مختلف موضوعات پر سلسلے دیکھیے، اپنے علم کو بڑھائیے، عمل کا جذبہ بیدار کیجیے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین، ہمارا سفر ابھی جاری ہے اور گفتگو کا سلسلہ بھی مزید رہے گا، لیکن ٹھٹھا پہنچنے کے بعد ہم نے کچھ مزارات اولیاء پر حاضری دینے کی سعادت حاصل کی. اس ایپیسوڈ میں ان مزارات میں سے ایک کے مناظر آپ کو دکھائے جاتے ہیں. کسی ولی کے مزار پر حاضری بڑی سعادت کی بات ہے. کچھ مقامی اسلامی بھائی، کچھ ذمہ داران وہاں پر جمع ہو چکے تھے، ان سے بھی ملاقات کا سلسلہ ہوا، مزار پر حاضری دی، سلام عرض کیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی، فاتحہ خوانی کی. مقامات مقدسات اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسات. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار